शादी के 2 हफ्तों बाद मेरा शोहर भी मुझसे नाराज होकर मुल्तान चला गया। अब घर में मेरी सास, मेरा शोहर, मैं और मेरे शोहर के चचा की फैमिली रहती थी। फैमिली ज्यादा बड़ी भी नहीं थी और सब लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। एक रात मैं कमरे में सोई हुई थी तो बीते दिन याद कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मेरे शोहर ने मुझे तोहफा दिया था। और मैंने बेड की दराज खोली तो वो तोहफा और मेरे हक महर की रकम जो 50,000 थी पड़ी हुई थी। मैंने तोहफा खोला तो उसमें स्मार्टफोन था, जिसे पाकर मैं बेहद खुश हुई क्योंकि मुझे स्मार्टफोन की जरूरत थी। और रकम भी मैंने उठाकर अपने पर्स में रख दी थी। और मेरे पास पैसे भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि शादी के मौके पर जो मुझे पैसे मिले थे वो मुझसे किसी ने भी तलब नहीं किए थे। और अब मैं अपनी खाला के बेटे से, जिससे मैं प्यार करती थी, रोजाना बात करती थी। सुबह सुबह उससे बात करती, दोपहर को और रात को सोते वक्त तक उससे बात करती। कुछ दिनों बाद उसने कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा, बोलो कितने चाहिए? तो उसने कहा 40,000। मैंने अपनी हक मेहर की रकम में से 40,000 उसे दे दिए और कहा, तुम अपनी जरूरत पूरी कर लो। मेरा शोहर 10 दिनों बाद घर आता था, 2 दिनों के लिए, लेकिन मेरा उसके साथ रवैया नहीं बदला था। और मैंने कह दिया था कि हमारी शादी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। हत्ता कि उसने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। हर महीने 15,000 देता और जूते, कपड़े, मेकअप तक का सामान मेरे लिए लेकर आता था। कपड़े और जूते बहुत महंगे होते थे, जिसकी मैं कदर नहीं करती थी। दोस्तों को उठाकर दे देती तो कभी किसी और को। मैं घर में बोर हो रही थी तो एक दोस्त से उसका हाल पूछा तो उसने मुझे कहा, आगे पढ़ाई शुरू कर दो, अच्छा टाइम गुजरेगा। अभी तक मेरी तालीम मैट्रिक थी। मेरे मैट्रिक के 810 नंबर थे। मैंने अपनी सास को कहा कि आगे पढ़ना चाहती हूँ तो सास ने इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने शोहर पर दबाव डाला तो वो मान गया और उसने अपनी माँ को भी राजी कर लिया और उसने मेरा दाखिला पंजाब कॉलेज में करवा दिया, जो कि हमारे घर से कोई 25 किलोमीटर के फासले पर था। और बस हमें रोजाना लेने आती थी। लेकिन मेरा अपने शोहर से रवैया तब्दील नहीं हुआ। जब भी वो मुझे फोन करता तो मैं उससे रूखे दिल से बात करती और कहती, जो बोलना है बोलो वरना फोन बंद कर दो। हफ्ते के दिन वापसी पर वो मुझे अपने साथ ही लेकर कॉलेज से आता था। कॉलेज में मेरी 2-3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन वो मेरी इस इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में नहीं जानती थी। और जब भी वो मुझे लेने आता था वो मुझसे कहती, तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, किस्मत वालों को ही ऐसे जीवन साथी मिलते हैं। और मैं भी कहती, हाँ बस ठीक है। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मैं उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने की हर कोशिश नाकाम करती आई और इनकार करती रही। खैर, उसने भी कभी मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। हमारी शादी को 4 महीने हुए थे कि मेरी दूसरी फुप्पो की बेटी की शादी तय हो गई और वो बहावलपुर शहर में रहती थी। मेरे शोहर के भी अपनी खाला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरे शोहर को अपना बेटा मानती थी और मेरा शोहर और उसकी खाला का बेटा अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शोहर ने मुझसे फोन पर पूछा, चलोगी शादी पर? मैंने कहा, नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ हूँ, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ। उसके बाद मेरी खाला का बेटा, जिससे मैं प्यार करती थी, उसने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शादी पर आ रहा है, क्योंकि उसकी माँ और मेरी फुप्पो आपस में कजन थी। तो मैंने कहा, पहले तो नहीं आ रही थी, अब आऊंगी। उसने कहा, मैं मुंतजिर रहूंगा आपका। मैंने फिर रात को शोहर को फोन किया और कहा कि मैं भी शादी पर चलूंगी। शादी पर मेरी सास, मैं और मेरा शोहर गए थे। हम 3 दिन पहले ही शादी पर गए थे। मेरी खाला अभी तक नहीं आई थी, वो अगले दिन आई थी। मेरी अपनी मोहब्बत से आमने सामने की मुलाकात 2.5 साल बाद हो रही थी। मैं उससे एक कमरे में मिली, हमने एक दूसरे को गले लगाया। अब हम एक दूसरे के सामने रहते थे, जबकि मेरा शोहर अपनी खाला का बेटा, जो कि उसका दोस्त भी था, उसी के साथ मसरूफ रहता था। मेरी खाला का बेटा, जिससे मैं प्यार करती थी, तन्हाई में मुझे गलत तरीके से छूता, जिसे पहले तो मैं ना समझी, समझ कर भी इग्नोर करती रही। फिर उसने मुझसे असल मांग की और कहा, अपना जिस्म दो इस शादी पर, क्योंकि तुम्हारा शोहर तो तुम्हारे काबिल नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने अपने शोहर को अपने पास नहीं आने दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे नीचे लेट जाऊंगी, ऐसा हरगिज भी मत सोचना। मैं अपने शोहर से तलाक ले आऊंगी, हमारी शादी होगी, फिर तुम जो मर्जी मेरे साथ करना। मेरी फुप्पो का बेटा, जो कि मेरे शोहर का दोस्त भी था, उसको मुझ पर शक था, क्योंकि उसने मुझे कई बार उसके साथ देखा था। खैर, शादी हो गई थी। एक रात मेरी खाला के बेटे ने मुझे तन्हा छत पर बुलाया और मैं चली गई। हम दोनों काफी देर एक दूसरे से बातें करते रहे। उसने मुझे एक अंगूठी तोहफा दी। वो मुझे गलत तरीके से छू भी रहा था और बातें भी कर रहा था, जो कभी मेरे शोहर ने भी नहीं किया, उसने किया। उसने कहा, जो हम शादी के बाद कर सकते हैं वो शादी से पहले क्यों नहीं?
تو میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں چاہتی، تو وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا جس کی میں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی اور وہ باز نہ آیا۔ کچھ دیر تک تو میں کوشش کرتی رہی، خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر میں نے بھی خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ ابھی کوئی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر وہاں آ گیا۔ اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ میرا کزن مسلسل مجھے تنگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بلیک میلنگ پر بھی اتر آیا تھا اور لگاتار جسم کی مانگ کر رہا تھا۔ اب تو میں بھی تنگ آ چکی تھی اس سے۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں، اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس نے میری اتنی عزت کی جتنی کوئی اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری نفرت کب محبت میں تبدیل ہوتی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ دنوں بعد میری کزن نے مجھ سے 50,000 کی مانگ کی اور کہا کہ مجھے بائک لینی ہے۔ میں نے جب منع کیا تو دھمکی پر اتر آیا کہ تم مجھے نہیں جانتی، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے پیار کیا۔ تم نے میرا پیار دیکھا ہے، میری نفرت نہیں۔ تم مجھے بھی نہیں جانتے، میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں؟ خیر میری دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں تھی، میں اسے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ پیسے ابھی میرے پاس نہیں ہیں، مجھے 5 دن کا وقت دو، تمہیں پیسے بھیج دوں گی۔ اس نے کہا صرف 5 دن، ورنہ چھٹے دن سب تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ اب مجھے میرے کزن سے چھٹکارا پانا تھا اور اسے سبق بھی سکھانا تھا۔ سوچتے سوچتے میری ایک رات گزر گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان FIA سیکیورٹی ہی اس کا حل ہے، وہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا اور شرط رکھی کہ میرا مکمل پردہ رکھا جائے، حتیٰ کہ یہ بھی نہ بتایا جائے کہ درخواست میں نے درج کی ہے۔ انہوں نے مجھے آفس بلایا تو میں نے کہا میں آفس نہیں آ سکتی۔ ہماری ملاقات ملتان میں ہوئی۔ 2 آفیسرز تھے، میں ان سے ملنے گئی۔ آفیسرز بہت اچھے اور ایماندار تھے اور میں نے ان کے سامنے اپنی کزن سے بات کی اور ساری باتیں ثبوت کے طور پر آفیسر کے حوالے کر دی۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروا دی کہ 2 دن تک وہ پکڑا جائے گا۔ میں نے ان افسر سے کہا کہ وہ سارے ثبوت مجھے دے دینا اور جب وہ گرفتار ہو جائے تو ایک آخری بار میری بات ضرور کروا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات کروا دی جائے گی، مگر ثبوت آپ کو کچھ عرصے بعد دیے جائیں گے۔ میں پھر گھر واپس لوٹ آئی۔ 3 دن بعد وہ میرا کزن FIA کرائم سیکیورٹی کے ہاتھوں پکڑا گیا اور آفیسرز نے اپنے وعدے کے مطابق میری اس سے بات بھی کروائی۔ میں نے کہا میں نے تو تم سے بے حد سچا پیار کیا اور تمہاری خاطر اپنے شوہر سے لڑتی رہی۔ اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میں سب کچھ تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اب تم انہیں بتاؤ گے تو الٹا میں تم پر الزام لگاؤں گی اور اس بار میری فیملی مجھے نہیں تجھے نہیں چھوڑے گی۔ اب کچھ عرصے کے لیے سڑتے رہو جیل میں، تب تک میں اپنے شوہر کو اپنا چکی ہوں گی۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں بھولوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد آفیسرز نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، ہم اچھے سے خدمت کریں گے اس کی۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے مارنا نہیں، بس کچھ عرصے کے لیے جیل میں بند ہی رکھو اسے، اور اس طرح میں نے خود کو بدنامی سے بچانے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی ہی محبت کو گرفتار کروا دیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جب مشکلات دروازے پر دستک دیتی ہیں تو نہ ہی ہمارے وعدے اور عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر چاہے سامنے والا جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں نے کیا۔ بتائیے گا ضرور کہ میں نے اسے گرفتار کروا کر اچھا کیا یا برا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور حل نہیں تھا۔ خیر مجھے جو ڈر تھا وہ ختم ہوا۔ اب میری کزن کا خیال تک میرے ذہن سے نکل رہا تھا۔ اب جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا، اب مجھے اس پر شدید پچھتاوا تھا۔ جب بھی کبھی رات کو تنہا بیٹھ کر اپنی ماضی کو یاد کرتی تھی تو اپنے کیے پر رونا آ جاتا تھا۔ سوچتی تھی کہ کیا قصور تھا میرے شوہر کا جو میں نے اس پر اتنا ظلم کیا۔ اس کا قصور تھا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے پوری کی۔ باپ کے بعد جس نے میری حفاظت کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے میری تمام ضرورتوں کو پورا کیا وہ میرا شوہر تھا، جس نے ہر مشکل وقت میں میری مدد کی وہ میرا شوہر تھا۔ اور میں نے ان سب کے بدلے میں کیا دیا؟ صرف دھوکہ، جس نے میرے روکنے کے بعد بھی مجھے چھوا تک نہیں، اور اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے جان سے نہ بھی مارتا تو سارے ظلم مجھ پر ضرور کرتا۔ میری ساری نادانیوں اور کوتاہیوں پر میرے شوہر نے پردہ رکھا، یہاں تک کہ اپنی یہ بات بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتائی کہ مجھے گولی لگی اور میں موت کے منہ سے لوٹا ہوں۔ جب بھی یہ خیال آتا تھا تو سوچتی تھی کہ واقعی میں میرا شوہر مرد ہے، اتنا بڑا دل جگر رکھتا ہے، اور میں نے اس انسان کے ساتھ کیا کیا
صرف اس کا یہی قصور ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، بس یہی غلطی ہے اس کی۔ خیر، اب مجھے شوہر کو پانا تھا، اب اس سے مجھے معافی مانگنی تھی۔ میرا شوہر ملتان سے کراچی چلا گیا۔ میں اسے گھر آنے کے لیے منت کرتی رہی اور اس نے مجھے کہا کہ جب انسان کو گھر کی نعمتیں میسر نہ ہوں تو اسے باہر کی لعنت بھانے لگتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں نے زندگی میں صرف تم سے پیار کیا اور کسی کا تصور بھی نہیں کیا۔ جبکہ اسی اثنا میں پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، جبکہ میرا شوہر اس وقت کراچی میں تھا۔ میں نے بڑی منتیں کی اس کی کہ وہ گھر لوٹ آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب ادھر میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کالج بھی بند تھا، سارا دن اکیلی گھر میں رہتی تھی کیونکہ میں تنہائی پسند ہوں اور مجھے کسی کے ساتھ بھی گھل مل کر رہنا پسند نہیں۔ اور دوسری طرف مجھ پر میرے سسرال اور خاص طور پر میرے ماں باپ کی طرف سے شدید دباؤ بڑھ گیا کہ تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے۔ کیا کہا تم نے اسے جو وہ گھر نہیں آیا اور تمہیں بچہ بھی نہیں ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اب میری ساری امیدیں میرا شوہر تھا، جبکہ ہمارے درمیان اختلافات اب بہت شدت اختیار کر گئے تھے۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھے فون کر کے کہا، انتظار کرنا میرا، اور میں جس دن آؤں گا اب طلاق کے لیے تیار رہنا۔ جو پہلے میں خود طلاق چاہتی تھی، اب اس کے منہ سے طلاق کا نام ہی سن کر میرا وجود کانپ جاتا۔ میں نے اپنے شوہر کو واضح کہہ دیا تھا کہ مجھے تم سے کوئی طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے تم سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، اب میں تم سے ہی پیار کرتی ہوں۔ میں پیچھے سب کچھ چھوڑ چکی ہوں اور تمہیں گولی مارنے کے جرم میں اپنی کزن کو گرفتار کروا چکی ہوں۔ حالانکہ میں نے اپنے شوہر سے بلیک میلنگ والی بات چھپائے رکھی، لیکن ہماری دوریاں مزید بڑھتی گئی۔ اب تو وہ مہینے میں 2 بار ہی فون کرتا، جن میں سے ایک 5 تاریخ کو جب وہ مجھے پیسے بھیجتا تھا۔ راتوں کو جب بھی میں اپنے کیے کو یاد کرتی تو سوائے رونے کے میرے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور رمضان کا مہینہ آن پہنچا اور مجھے بھی امید کی کرن نظر آئی کہ اب شوہر عید پر گھر ضرور آئے گا۔ وقت گزرتا گیا اور عید نزدیک آ گئی۔ میرے ابا بھی عید کی چھٹیاں گزارنے گھر آئے۔ وہ بھی مجھ سے پوچھتے کہ کب آئے گا تمہارا شوہر؟ میں کہتی عید پر آئے گا، لیکن دوسری طرف میرے شوہر نے عید پر گھر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ میری لاکھ منتیں اور کوششوں کے باوجود بھی میرا شوہر گھر نہیں آیا اور ہماری عید بھی تنہائی میں گزری۔ عید کے بعد میری میکے کا مجھ پر دباؤ بڑھ گیا کہ ایسا کیا ہوا کہ تمہارا شوہر نہیں آیا اور تمہارے درمیان کون سی ناراضگی ہے؟ میرے شوہر کو گولی لگی تھی، یہ بات میرے باپ کو پتہ لگ گئی اور انہوں نے مجھے مارا بھی تھا اور کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میں رونے لگی، لیکن جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا وہ اپنے ابا کو نہیں بتایا اور اپنے ابا سے منت کی کہ یہ بات اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرے ابا مجھ سے کافی ناراض ہو گئے۔ عید کے بعد میں کافی بیمار بھی ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ 1000 کوششوں کے باوجود میں اسے نہیں منا سکی اور وہ گھر بھی نہیں آتا تھا۔ خیر، وقت بیت گیا، مجھے بھی لگا کہ شاید اس کا غصہ وقتی ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا، میں اب کھو چکی تھی اپنے شوہر کو۔ ہر پل ہر گھڑی میں نے اسے یاد کیا، لیکن اب میں نے جو اس کے ساتھ کیا تھا شاید میری سزا تھی۔ خیر، کچھ وقت اور گزرا تو عید الاضحیٰ قریب آ گئی تو وہ گھر آنے کے لیے تیار ہوا تو میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی خوشی لوٹ آئی اور میرا شوہر عید سے 5 دن قبل گھر آ پہنچا، لیکن وہ میرے لیے اس بار کچھ بھی نہیں لایا تھا، نہ کپڑے اور نہ ہی کچھ اور۔ پہلے وہ وقتی طور پر سو گیا، میں نے بھی اسے کچھ نہیں بولا کہ وہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا ہے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس سے معافی مانگی اور اس کے سامنے رونے لگی کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا مجھے معاف کر دو۔ اس نے جواب دیا، کس چیز کی معافی؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو؟ میں نے کہا، جو تمہارا مجھ پر حق ہے اب وہ تم لے سکتے ہو، میں خود کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں، مجھے تم اپنا لو، میں بیوی ہوں تمہاری۔ اس نے کہا، اب نہیں، اب سب ختم ہو گیا، اب ہمارے درمیان صرف طلاق ہی ہوگی، اب میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، تمہاری نظر میں میری اوقات ایک جانور سے بھی کم ہے، تمہیں یاد ہو یا میں یاد دلواؤں تمہیں جو تم نے شادی والی رات الفاظ بولے تھے، تمہارا بولا گیا ایک ایک لفظ آج تک میرے کانوں میں صدا دیتے ہیں۔ میری غلطی یہی ہے کہ میں نے تم سے پیار کیا، میں نے سوچا ناراض ہے مان جائے گا، حالانکہ اب وہ مجھے چھونے سے بھی کتراتا تھا، اب تو میں اس کے تحفوں کے لیے بھی ترس گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی اسے پانے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور عید گزر گئی۔ مجھے اب اپنی زندگی سے سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور میری ساری کی ساری کوششیں دم توڑ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، 2 راستے ہیں تمہارے پاس، یا طلاق لو مجھ سے اور اپنے گھر چلی جاؤ اور جس سے مرضی شادی کر لینا، اور دوسرا راستہ، اگر تم نے مجھ سے طلاق نہیں لی تو میں خود تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا، اب جیسا تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ اور اس کے بعد وہ عید کے کوئی 2 ہفتوں بعد واپس چلا گیا۔ اب آپ چاہے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، آج ہماری شادی کو 1.5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے،
लेकिन मेरे शोहर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। एक ही कमरे में रहने के बावजूद भी हम अजनबी लोगों की तरह रहते थे, जैसे कोई नामहरम इंसान रहते हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। अब मुझ में और हौसला नहीं रहा। अब मैं अपनी जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। मैं हार गई अपनी जिंदगी से। अपना प्यार तो पहले ही गंवा चुकी थी। अब आखिरी उम्मीद जो मेरा शोहर था, वो उम्मीद भी दम तोड़ गई, क्योंकि अगर मुझे तलाक हो गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि मेरा शोहर मुझे कबूल कर ले और मुझे तलाक ना दे और मुझे वापस वो तमाम खुशियां दे जो वो पहले देता रहा, जो कि तकरीबन नामुमकिन है। और दूसरा रास्ता जो मेरे पास है वो खुदकुशी का है, क्योंकि इसके सिवा मैं जान देकर खुद को बदनामी से बचाकर खुद को तमाम परेशानियों से आज़ाद कर दूं। यही एक रास्ता अब मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एक तलाक याफ्ता को हमारा माशरा कबूल नहीं करता। अगर एक बार औरत मर्द के दिल से उतर जाए तो पूरी जिंदगी अपना मकाम उसके दिल में नहीं बना सकती, ख्वाह उनके दरमियान लाख मोहब्बत भी रही हो। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, और अब ना मेरे पास कोई और रास्ता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। औलाद के बारे में कहा जाता है कि ये अक्सर संग दिल हो जाती है, लेकिन कभी कभी वालिदैन और हमारे बुजुर्ग जो हमारे सरों पर साइबान की मानिंद होते हैं, वो भी पत्थर दिल हो जाते हैं और जिंदगी के दुखों से लड़ने को हमें तन्हा छोड़ देते हैं। वालिदैन ने मेरी मंगनी उस वक्त कर दी थी जब मैं मैट्रिक का इम्तिहान दे रही थी। शादी उनकी पसंद, रजा और मर्जी से हुई, लेकिन उन्होंने मुझे किस बात की सजा दी, इस बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। हमारा ताल्लुक दरअसल एक ऐसी कबायली फैमिली से था जो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी दकियानूसी ख्यालात के हामिल थे। पहाड़ों के बासियों के दिल शायद पहाड़ों की मानिंद संगलाख हो जाते हैं, तभी वो जरा सी गलतियों पर भी सख्त रद्द अमल कर गुजरते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ, जिसकी वजह से हमने सब कुछ करते हुए भी फकीरों और कंगालों जैसी जिंदगी देखी और हमारे बुजुर्गों ने हमें नजरों से गिरा दिया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मंगनी के बाद मैंने अपने मंगेतर के साथ बातचीत की थी, जबकि हमारे यहाँ मंगेतर के साथ शादी से पहले गुफ्तो शनीद को बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता था। अता आला तालीम याफ्ता थे और लाहौर में मुलाजमत कर रहे थे। वालिदैन ने ये रिश्ता इसी सबब से पसंद किया था कि लड़का बरसरे रोजगार है और हमारी बेटी लाहौर में सुकून से रहेगी। लेकिन आता लाहौर में किसी लड़की को पसंद करता था, उसे मुझसे शादी मंजूर न थी। मुझे उसकी बहन ने ये बात बताई, मैं खामोशी रही। सोचा फैसला वालिदैन ने करना है। हालांकि मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मगर माँ बाप की रजा और खुशनुदी की खातिर मेहरबा बल्ब थी। एक रोज अता अपने वालिदैन के पास आया और कहने लगा कि वो लाहौर में अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है और उसे माँ बाप की रजा दरकार है। इस पर उसके वालिद आग बगोला हो गए। वो सख्त गिर आदमी थे। बेटे से कहा, अताउल्ला कान खोल कर सुन लो, मैं लड़की वालों को जुबान दे चुका हूँ, अब इनकार नहीं हो सकता। तुमने अगर लाहौर की लड़की से शादी की तो याद रखो मैं तुमको आग कर दूंगा। बाबा जान, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसको मैं पसंद कर चुका हूँ। आप राजी हो या ना हो, मेरी ख्वाहिश है कि आप शहर चलकर मेरे लिए रिश्ता तलब करें। उन्होंने रिश्ता तलब करने का क्या जाना था, बस उसी वक्त खड़े खड़े बेटे को घर से निकाल दिया। कहा कि अब तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अता लाहौर गया और उस लड़की को ये बात बताई तो वो बोली, जब तक तुम्हारे वालिदैन मेरा रिश्ता लेने नहीं आएंगे, मेरे वालिदैन मेरी शादी तुमसे करने पर राजी नहीं होंगे। मैं उनकी मर्जी के बगैर तुमसे शादी करने से कासिर हूँ। ये मामला यूं खिटाई में पड़ गया। जब ये खबर हमारे घर पहुंची तो बाबा जान और मेरे भाइयों ने अता के वालिदैन से मंगनी तोड़ने का मुतालबा कर दिया। अता के वालिद ने अब्बा से मिन्नत समाजत की, बताया कि लाहौर वाली लड़की से मेरी बेटी की शादी मुमकिन नहीं, लिहाजा आप लोग जल्दबाजी मत करें, मंगनी को बरकरार रखें। हमारी बहू आपकी बेटी नाज़े खानुम ही बनेगी। आपका लड़का जब हमारी बेटी से शादी पर राजी नहीं है तो ये शादी क्यों कर हो सकेगी। वो पहले राजी नहीं थी लेकिन अब राजी है, बेशक आप खुद उससे पूछ लें। लड़की के वालिद ने जवाब दिया। वालिद ने अता से पूछा तो उसने जवाब दिया, बेशक मैं पहले राजी न था क्योंकि मैं अपनी मंगनी से ही लाइल्म था, लेकिन अब मैं दिल से राजी हूँ। नाज़े खानम मेरी मंगेतर है तो मैं उनसे ही शादी करूंगा। ये बातें मैं पर्दे के पीछे से सुन रही थी। मैंने जाना कि अता अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा है। उनकी माफी तलाफी मेरे दिल पर असर कर गई। सोचा अब अता को ठुकराना ठीक नहीं है। जब अब्बू ने इस बारे में मुझसे राय मांगी तो मैंने अता के हक में फैसला दे दिया। मेरा ख्याल था कि लड़के ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन शादी के बाद अच्छी बीवी शोहर को अपना बना सकती है। चूंकि मंगनी टूटने से इज्जत पर हर्फ आता था, लिहाजा रिश्ता बहाल हो गया।
عطا کو پتہ چلا کہ میں نے بغیر مجھے دیکھے معاف کر دیا ہے تو وہ میرا از حد مشکور ہوا۔ تبھی میری والدہ سے اجازت لے کر اس نے مجھے فون کیا۔ میں اس سے فون پر بات کے لیے راضی نہ تھی، مگر والدہ نے کہا جب تمہاری شادی عطا سے ہونی ہے تو اپنے منگیتر سے بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس نے مجھ سے بات کی اور معذرت کی کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، دراصل اسے منگنی کا بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن عطا میری امی سے اجازت لے کر مجھ سے ملنے ہاسٹل آ گیا اور جب مجھے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا مجھے خبر نہ تھی کہ میری منگیتر پڑھی لکھی ہے، خوبصورت اور آزاد خیال گھرانے کی لڑکی ہے، ورنہ میں کیوں کسی اور لڑکی سے شادی کی بات کرتا۔ واقعی والدین جو فیصلہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ آج تم کو دیکھ کر میرے دل میں تمہاری قدر اور بڑھ گئی ہے۔ اب وہ کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتا اور ہم باہر جا کر باتیں کر لیتے۔ ہمارے گھر والوں اور عطا کے والد صاحب کی طبیعت عجیب تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کرتے تھے۔ عطا کی بھی بچپن سے اب تک کئی منگنیاں کی تھی اور ذرا سی بات پر رشتے توڑ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، لیکن میں نے اپنے والدین اور عطا نے اپنے والدین کو سنبھالا اور منگنی کے رشتے کو بحال کرا لیا۔ دراصل وہ اس بات پر خفا تھے کہ ان کا بیٹا شادی سے پہلے کیوں مجھ سے ملنے ہاسٹل جاتا ہے۔ عطا MBA ہونے کے باوجود بے روزگار تھا، اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ ان حالات کے پیش نظر والدین نے مجھے سمجھایا کہ اس لڑکی سے منگنی ختم کر دو، یہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے عطا سے اور اسے مجھ سے پیار ہو چکا تھا اور ہمارے گھر والوں کو ہماری ملاقاتوں کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا مجھ پر کافی سختی کی جاتی تھی، لیکن میں نے عطا کو دل سے نہ نکالا۔ خدا خدا کر کے اس کی کہیں جاب ہو گئی تو اس کے والدین نے شادی کی تاریخ مانگی۔ میرے ابو نے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے تاریخ دے دی۔ عطا کے والد کو اس بات پر افسوس تھا کہ لڑکی اور لڑکے نے شادی کی جلدی مچا رکھی ہے، جبکہ ابھی تک عطا نے کچھ کمایا بھی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا روپیہ تو کما لیتا جس سے ہم گھر میں اس کے لیے علیحدہ کمرہ بنوا لیتے۔ خیر ہماری شادی بڑی مشکلوں سے ہو گئی۔ ہم نے شادی کے لیے اتنی مصیبت سہی کہ لکھ نہیں سکتی۔ سب کا خیال تھا کہ عطا ایک لابالی لڑکا ہے، ضرور ناز کو شادی کے بعد چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ اسی دوران اس کی ملازمت ختم ہو گئی اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بھاگ دوڑ کر کے اس نے دوبارہ ملازمت حاصل کر لی، لیکن اس بار جاب خانے وال میں لگی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن اجازت نہ ملی تو یہ نوکری بھی چھوڑنی پڑی۔ ہماری شادی میں میرے والدین نے خوب خرچ کیا تھا، جہیز بھی دیا، لیکن پھر جہیز اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ عطا کے والد نے میرے لیے اپنے گھر میں کمرہ نہیں بنوایا تھا۔ میرے والدین کو اس بات کا غصہ تھا کہ ان لوگوں نے تو بس نام کی شادی کی تھی، نہ بری نہ ابٹن مہندی ولیمہ تک نہ کیا، کیونکہ انہوں نے اس بات کو مسئلہ بنا لیا کہ لڑکی لڑکے سے شادی سے پہلے کیوں بات کرتی تھی۔ شادی ہو چکی تھی، اب مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ عطا کو بھی میں نے سمجھا دیا کہ تحمل سے کام لو، والدین آخر کار ٹھیک ہو جائیں گے۔ عطا کا کہنا تھا کہ اسے کسی دشمن نے کالے علم کے ذریعے جکڑ لیا ہے۔ پہلے میں ماں تہمات پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن عطا کی حالت دیکھ کر میں نے امی کی مدد سے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد میں پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے ساتھ عالموں کے پاس گئی، وہ جو علاج بتاتے کیے، جبکہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، لیکن میں نے صبر اور ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، کیونکہ عطا ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ 6 ماہ تک اسے جاب نہ ملی، نوبت فاقوں تک آ گئی۔ سسرال میں رہنے کو گھر نہ ملا تو کرائے کا مکان تلاش کرنا پڑا۔ زیور وغیرہ سسرال والوں نے واپس لے لیا تو ادھر میرے والدین نے بھی میرا زیور اور جہیز اپنے پاس رکھ لیا۔ غرض میں ہر طرف سے مجبور اور بے بس تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم مکان کا کرایہ کیسے دیں۔ والدین نے ہم دونوں کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال عطا نے دوستوں سے ادھار لیا اور میں نے سہیلیوں سے مدد مانگی اور کرایہ ادا کیا۔ ہمارے پڑوسی نے میرے والدین کو فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی کی گھر فاقوں کی نوبت ہے اور آپ کا داماد بھی بے روزگار ہے۔ والدین نے مجھے فون کیا کہ تم ہمارے پاس آؤ، کہ میں شوہر کو ان مصیبت کے دنوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ جو میرا مقدر ہے جھیلوں گی، لیکن وہ لوگ مجھے لینے آ گئے اور ابا جان نے میرا بیگ تیار کروا دیا۔ یوں وہ مجھے گھر لے گئے۔ والدین نے مجھے کہا کہ تم طلاق لے لو، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی، وہ بھی مجھے چاہتے تھے۔ جب میں نہیں مانی تو انہوں نے عطا کو مجبور کیا کہ وہ طلاق لکھ دے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا کہ کہیں یہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی نہ جائے۔ عطا نے طلاق لکھنے سے انکار کر دیا اور مہلت مانگی۔ اب روزانہ علاقے کے بزرگ آ کر منت سماجت کرتے کہ طلاق نہ لیں۔ میں بھی رو رو کر والد صاحب کو منانے کی کوشش کرتی،
خدا نے میری سن لی، والدین کی عطا سے صلح ہو گئی۔ یہ ہم دونوں کی زندگی کا یادگار دن تھا، لیکن مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو پچھلی مصیبتوں سے بھی زیادہ تھی، لیکن میں نہیں گھبرائی۔ اب ویلن کا کردار سسر صاحب نے ادا کرنا تھا۔ انہوں نے میرے آنے جانے پر پابندی لگا دی کہ یہ عطا کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر جانا ہے تو میرے گھر والوں کے ساتھ میری اجازت سے جائے گی۔ نہ اس کی ہنسی کی آواز آئے گی اور نہ زیادہ دیر تک کمرے کی لائٹ جلے گی۔ یہ فیشن کے کپڑے نہیں پہنے گی، ہمارے گھر کا سارا کام کرے گی۔ وہ میرے والد کی جگہ تھے، لیکن میری خواہشوں کی راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر بھی صبر کیا کہ سسرال میں رہنے کی جگہ تو ملی اور طلاق کے عذاب سے بھی بچ گئی۔ یہ صرف اس بات کی سزا تھی کہ منگنی کے بعد ہم نے ملاقاتیں کیوں کی۔ 2 وقت کا کھانا بھی سارا کام کرنے کی وجہ سے ملتا تھا۔ میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ عطا ابھی تک صحیح طرح سے بسر روزگار نہ تھا۔ روزانہ سسر صاحب کی جھڑکیاں سنتی تھی۔ میرے شوہر اپنے والد کے سامنے بول نہ سکتے تھے، بے روزگار جو تھے، مجبور تھے، اسی لیے ہم گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال عطا نے چھوٹے موٹے کام کر کے کمرہ بنوا لیا اور میں نے والدین سے شادی کے 1 سال بعد اپنا جہیز منگوا لیا۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کر کے صبر سے کام لیا، بس دعاؤں کا سہارا تھا، اور پھر خدا نے اپنی مجبور بندوں کی لاج رکھ لی۔ جلد ہی عطا کو ایک اچھے محکمے میں جاب مل گئی، لیکن ملازمت حاصل کرنے کے لیے 3 لاکھ کی ضرورت تھی۔ میں نے سسر صاحب سے پیسوں کے لیے کہا تو انہوں نے مجھے اور عطا کو برا بھلا کہا۔ ان کی خفگی دیکھنے کے قابل تھی۔ مایوس ہو کر ہم نے جاننے والوں سے قرض لیا۔ میں نے زیور بیچا، پھر کہیں جا کر رقم پوری ہوئی۔ ایک سیاستدان کو 3 لاکھ دے کر عطا نے ملازمت حاصل کی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ان کی ترقی ہو گئی، اور پھر ان کی آمدنی اتنی ہوئی کہ ہم نے سب کا قرض ادا کر دیا اور ہم خوش باش ہو گئے۔ آج سوچتی ہوں کہ پیسہ ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس نہ ہو تو اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور دولت ہو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کل میرے میاں سے منہ موڑتے تھے، آج جھک جھک کر انہیں سلام کرتے ہیں۔ عطا نے مجھے زیور بھی بنوا دیا۔ خدا کے فضل سے اب میرے پاس پیسہ اور زیور سب کچھ ہے۔ عطا بس سر روزگار ہے، اس وجہ سے سسر صاحب بھی کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں۔ میں اپنے سسر صاحب کی خدمت کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ برے دنوں میں غصہ کرنا ان کا فعل تھا اور خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ ہم اب بھی اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج میں بہت خوشحال اور خوش و کرم زندگی گزار رہی ہوں، بہت خوش ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے برے دنوں میں عطا کا ساتھ دیا، اپنے خاوند کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ اپنے شوہر کے دکھ سکھ کی ساتھی رہی اور آئندہ بھی رہوں گی۔ خدا کرے ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے اور اپنے جیون ساتھی کا سایہ مجھ پر سلامت رہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے خدا بھی بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آج سارا خاندان میرے صبر اور ایثار کی مثال دیتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر طلاق لے لی ہوتی تو کیا ہوتا؟ سسرال والے اسی وجہ سے مجھے وفا کی دیوی کہتے ہیں۔